अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसाइल ज़िंदगी में आपका इस्तक़बाल है। आज हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना अतहर अब्बास साहब रिज़वी। हम उनका खैर मक़दम करते हैं। आप कलकत्ता से तशरीफ़ लाए हैं और मेरे इस प्रोग्राम में पहली बार आप शिरकत फरमा रहे हैं। मैं अपनी जानिब से अरकान चैनल विन की जानिब से, आप तमाम की जानिब से उनका खैर मक़दम करता हूँ। आगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह मिज़ाज बख़ैर आगा। जी दुआएं हैं। अब मेरी तरफ से भी विन चैनल के तमाम अरकान को, बिलखुसूस उलमाए एज़ाम को विलादत इमाम ज़माना की मुबारकबाद। खुदावंद आलम हम सबको उनके साए में, उनके रास्तों पे चलने की तौफ़ीक़ अता करे। इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। अगर आपकी इजाज़त हो आगा तो जी जी जो पहले हमारे ऑडियो के ज़रिए सवालात हैं जी हम वो ले लेते हैं, टेलीफोन जो है हमारे जी। और इसके बाद में इंशाअल्लाह व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं वो इंशाअल्लाह ले लेंगे। और देखते हैं ये सबसे पहले सवाल किसका है। मेरा नाम दानिश आज़मी है, मैं अलीगढ़ यूपी से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है, क्या आम दिनों में काले कपड़े पहन सकते हैं? आम दिन मतलब मुहर्रम के अलावा या किसी इमाम के वफ़ात के दिन के अलावा काले कपड़े पहन सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये है, मैंने देखा है कि कुछ लोग अल्लाह की सलामती की नज़र कराते हैं, क्या इस तरह की कोई नज़र होती है? कि अय्याम अज़ा और या शहादत मासूमीन अलैहिस्सलाम के अलावा काला कपड़ा पहनना कैसा है? देखिए, काला कपड़ा किसी ज़माने में भी पहना जा सकता है, उसके लिए कहीं से मना नहीं है जी। और आयतुल्लाह शिस्तानी ने भी इसकी इजाज़त दी है, दूसरे उलमा ने भी, दूसरे मराजे कराम ने भी इजाज़त दी है, सैयद अली ख़ामनाई ने भी इजाज़त दी। हर दौर के मरजा ने काले कपड़े पहनने की इजाज़त दी है। लेकिन हाँ, अगर कोई शख्स सर से पैर तक स्याह बन के आता है तो उसको भी मना नहीं किया, मकरूह करार दिया है। जी। इमाम की सलामती के लिए तो हम सदका निकालते हैं और अपने अइज़्ज़ा और अक़रबा के, अपने बाल बच्चों की सलामती के लिए, लेकिन अल्लाह की सलामती के लिए ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। जी जी, उन्होंने लफ्ज़ बदल दिए हैं। जी। बहुत से दुनिया ने अल्लाह अपने अपने हिसाब से बनाए हैं जी जिनको सिक्योरिटी चाहिए होती है। जी जी। तो शायद ये उनकी मुराद उन खुदाओं के बारे में हो। हम जिस अल्लाह के मानने वाले हैं वो पूरी कायनात को सिक्योरिटी देता है, वो मोहताज नहीं किसी तरह के। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल लेते हैं। जी, मैं मुमरा से फैजी बोल रहा हूँ। ये 13 रजब के जुलूस में मुगल मस्जिद में डीजे बजाना और डांस करना, ये किस हद तक सही है? इसका मुझे मौलाना से जवाब चाहिए। मेरे भाई, पिछले एपिसोड में, 2-3 पहले एपिसोड में इसकी शदीद मजम्मत चैनल विन के ज़रिए की गई है। ख़ुद मैंने भी बज़ात ख़ुद जो आलिम दीनिया तशरीफ़ फरमाते उन्होंने भी शदीद मजम्मत की है। पहली बात तो ये है कि डीजे नहीं बजाया गया, बल्कि वहाँ कुछ और फरसूदा और बेहुदा हरकतें कुछ लोगों ने की हैं जो यकीनन या तो जोहला थे या फिर किसी साजिश का शिकार थे। और इसका जवाब यहाँ से मुदल्लल दिया जा चुका है। हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना रूह ज़फ़र साहब क़िबला ने बहुत शदीद इसकी मुखालफत और मजम्मत की है और हम तमाम यहाँ से मजम्मत करते हैं। यहाँ बम्बई की जितनी मसाजिद हैं जहाँ जुमे होते हैं, हर जगह से खुतबे में उसकी शदीद मजम्मत हुई है। और इस तरह का जो भी रवैया है, जो भी कर रहा है या शरारत कर रहा है, उसका शीयत से और इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। आगा आप क्या फरमाते हैं? तो मैं तो कहूँगा कि भाई ऐसे लोगों को बेहतर ये है कि बजाय इसके कि ख़ुद को भी धोखा दे, कौम को भी धोखा दे, वहीं क्यों नहीं चले जाते जहाँ ये सारी चीज़ें इबादत करार दी जाती है। शदीदन मैं इनकी मजम्मत कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस तरह के लोग दामन अहले बैत पे बदबा दाग है, बल्कि इनकी सरजनिश होनी चाहिए, बल्कि पूरे माशरे को इनका सोशल बाइकाट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हम नागड़ से है, हमारी बच्ची को 8 साल से औलाद है, बहुत दवाखाने बताए, इसके बारे में हमसे आप बताइए क्या पढ़ना क्या नहीं। ये हमारे भाई हैं, ये इनकी औलाद नहीं हो रही है, कोई दुआ यानी चाहते हैं। जी, इनसे कहिए कि दुआ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अरबी किताबों को तलाश करें। जी। दुआ नाम है दिल से उठने वाली सदा का, जी। जो बारगाह इलाही में कबूल होती है। जी। ये अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के वास्ते दें, जी। 2 रकत नमाज़ पढ़ें,
مسلح بچھائیں اور بالکل ویسے ہی جیسے جناب سیدہ نے جب دعا طلب کی تھی، جناب سیدہ کی کہانی میں آپ سنتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور کہا تھا میں کنیز خاص ہوں، تیرے رسول کی بیٹی ہوں. تو اسی طریقے سے انہیں چاہیے کہ 2 رکعت نماز ادا کرے، شکر خدا کرے اور اپنے ائمہ کا واسطہ دے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ العزیز. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے. ہم سر کلکتہ سے بول رہے ہیں، شفاعت احمد میرا نام ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کو گھر میں نا، جیسے میری بیوی ہے، میں ہوں، میری بہن ہے، ہم تو ٹھیک ہوتے ہیں اچھی طرح سے گھر میں. تو پتہ نہیں ہمارے خاندان میں، باپ کے خاندان سے رشتہ دار ہے، سحر تعویذ کرتے ہیں اور میرے مطلب ہم ابھی ٹھیک ہوتے، ابھی ہم کو جھگڑا ہو جاتا ہے اچانک، بہن بھائی میں، بیوی میں، میرے ساتھ. تو سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم کیا کریں. ہم کو کچھ نسخہ دیجیے ایسا کہ وہ انشاءاللہ ہم کو ہمیشہ ختم ہونا چاہیے. یہ جو سحر تعویذ کرتے ہم کو رہنے نہیں دے، میرا صحت بھی خراب کر دیا. میرے بہت سارے خاندان والے جو ہے سحر تعویذ کرتے ہیں، میرا صحت خراب کر دیا، میرا طبیعت ٹھیک نہیں رہ رہا ہے، کاروبار میں ٹھیک نہیں ہے، میرا پیسہ ایک جگہ بند ہے، وہاں بھی میرے باپ کے پاس میرا پیسہ بند ہے، وہاں بھی پیسہ بند ہے، نکل نہیں رہا ہے. ایسا جادو ٹرنا کیا 9 سال ہو گئے، پیسہ نہیں نکل رہا ہے. گھر میں ہمارے یہاں بہت سی ایسی چیزیں جو شریعت میں جائز نہیں ہیں، اور اس کے بعد میں ہمارے گھر میں اگر برکت نہ ہو، ہمارے گھر میں اگر اس طرح کی کیفیت پیدا ہو کہ آپس میں جھگڑے ہوں، فساد ہو، اس کے بعد میں یہ کہوں کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، تعویذ گنڈا کر دیا ہے، کسی نے باندھ دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ سراسر غلط ہے. اس لیے کہ آپ اپنے گھر میں جہاں خیر و برکت کا نزول ہو، جہاں خدا کہتا ہے کہ میں صبح کے وقت میں روزی کے فرشتے بھیجتا ہوں اور آپ سو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ تعویذ نے باندھ رکھا، آپ نے خود اپنے دروازے کو رزق کے بند کر رکھا ہے. لہٰذا پہلے اپنے گھر کو چیک کرنا چاہیے. ہمارے گھر میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے جس سے خیر و برکت اٹھتی جا رہی ہے. اور اگر گنڈے اور تعویذ سے ہی لوگ اپنے کام چلانے لگتے تو پھر کسی عبادت کی، کسی عمل کی ضرورت تھی نہیں. لہٰذا سب سے پہلے خود کو چیک کرے. اور رہی بات یہ کہ ان کو اس بات پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے. بے شک. یہ تعویذ کی طاقت کو تسلیم کر رہے ہیں، خدا کی طاقت کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کہہ کے ڈال دے کہ میرا خدا اگر نہیں چاہے تو کسی کا گنڈا اور تعویذ کام نہیں کر سکتا ہے. بے شک جی. اور شاید ہو سکتا ہے خداوند عالم ان سے امتحان لے رہا ہو. یہ صبر کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. انشاءاللہ العزیز. اگلا سوال. ہلو، میں علی رضوان رانا سلطان پور سے بول رہا ہوں، یو پی سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں پالیٹکس میں ہوں. اسلام کے نزدیک پالیٹکس کیا ہے؟ راجنیتی کو کیا کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ مسلمان پالیٹکس میں جانا چاہیں تو ہمارا فریضہ کیا ہے؟ حالات پہ نظر رکھنا، ملک میں کیا ہو رہا ہے، کس دشا میں ملک جا رہا ہے، ہر ناگرک کا فریضہ ہوتا ہے کہ اس پہ نظر رکھے. جی. اب رہا یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مثلا پالیٹکس غلط ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ انہوں نے پالیٹکس مکاری کا نام دے رکھا ہے. جی. جتنا بڑا مکار اتنا بڑا پالیٹیشین. جی. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ عوام کے فائدے کے لیے، امت کے فائدے کے لیے، ملک کے فائدے کے لیے، دیش کے فائدے کے لیے اگر آپ میدان میں آتے ہو تو نہ یہ صرف پالیٹکس قابل قبول ہے بلکہ تمہارا ہر قدم ہم عبادت شمار کریں گے. پالیٹکس نام 2 لوگوں کو جوڑنے کا ہے، نہ کہ آپس میں افتراق کا نام ہے. جو جوڑتا ہے وہ پالیٹکس کرتا ہے، جو توڑتا ہے وہ مکاری کرتا ہے، اور مکاری کا نام پالیٹکس نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جناب سے عرض ہے، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ضربی ابن ملجم سے مسجد کوفہ میں زخمی ہوئی اور اسی شہر میں شہادت پائی تو ان کا جسد مبارک نجف اشرف کیسے پہنچ گیا؟ حالانکہ ان دونوں شہروں کا فاصلہ بہت ہے. اور اس کے علاوہ روزہ مبارک کی نشاندہی کیسے ہوئی؟ ہرن کے رکنے کے قصہ کے علاوہ اور کون سی معتبر روایت ہے جسے روزہ مبارک کی تصدیق ہوتی ہے؟ شکریہ وسلام. اس زمانے میں جب کہ مولا متقیان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی ہے، بدترین مکار پولیٹیشین بنا ہوا تھا، اور اسی کے ذریعے سے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلوار کے ذریعے شہید ابن ملجم ملعون نے شہید کیا. اور
حالات جیسے تھے یہاں موقع تو نہیں ہے کہ پورے واقعات بیان کریں، لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ مولانا متقیان کی شہادت کوفے میں ہوئی، نجف اشرف میں آپ کو دفنایا گیا، آپ کے قبر مطہر کو ایک زمانے تک مخفی رکھا گیا۔ کون سی مستند روایت ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ نجف الاشرف میں آپ کا روضہ مبارک جو کہ آج پوری دنیا کے لیے ایک جنت کا نمونہ بنا ہوا ہے؟ بہت اچھا ان کا سوال ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات بھی رہنا چاہیے کہ جس زمانے میں جناب سلمان فارسی کا انتقال ہوا تھا جی وہ مدائن میں تھے جی اور مولا کائنات مدینے میں تھے۔ جی مدائن سے مدینے کی بہت دوری ہے، جی لیکن وقت کا امام مدائن آیا اور نماز جنازہ پڑھی۔ جی بے شک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے لیے دوریاں کوئی معنی نہیں رکھتی، بے شک جی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوفے سے وادی السلام کی کوئی خاص دوری نہیں ہے، جی یہ محسوس نہیں کر پا رہے، بہت دوری نہیں۔ بہت دوری نہیں ہے جی۔ وادی السلام کے لیے تمام انبیاء، تمام راویوں کا لکھنا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اچھی روحیں رہتی ہیں، جی ٹھیک ہے، جی اور تمام مومنین وہاں رہتے ہیں۔ جی تو خود مولائے کائنات کا جو روضہ ہے وہ بھی وادی السلام میں آتا ہے۔ جی بے شک، تو جہاں مومنین رہ رہے ہیں وہاں امیر المومنین اگر ہے جی تو تعجب کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس زمانے کے، جیسا کہ ابھی آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ بہت گھنونے قسم کے مثلا پالیٹکس ہوتی تھی اس زمانے میں جب دور علی تھا، مکار تھے، مکار قسم کے لوگ تھے جی، مکاریہ عروج پہ تھی، جہاں پر شہیدوں کے کلیجے چبائے جا سکتے تھے، وہاں دشمنی میں ایک لاش کی توہین ہو جائے تو اس میں کوئی تعجب کی تو بات تھی نہیں۔ لہٰذا مولا کائنات نے حسنین سے کریمین سے وصیت کی تھی کہ مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جو کہ ہاتھوں نہیں لگے۔ تو جب ایک امام مدائن تک آ سکتا ہے تو دو امام اگر ایک امام کو لے جائے تو اس میں تعجب کی، حیرت کی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس روایت کے بارے میں کہ قبر کی کھوج کیسے ہوئی، تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ حضرت علی کی پوری دنیا میں دوسری کو قبر ہے ہی نہیں کہ کہا جائے اس پہ ہمیں تحقیق کرنا ہوگا کہ صاحب یہ بھی بول رہے ہیں یہ بھی بول رہے ہیں۔ کائنات کے ہر شخص نے، ہر مورخ نے اسی کو معین کیا کہ صاحب وہ آیا اور شکاری نے کتے چھوڑے، وہ جاتے نہیں تھے، پھر انہوں نے پوچھا جیسا کیا ہے، تو کب سے گئی کتوں نے نہ جا کے بتایا کہ مزار پہ کتے نہیں جاتے۔ جی تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی صرف وہی لوگ زیارت کو جاتے ہیں جو قلباً، جسماً، ایماناً طاہر ہوتے ہیں۔ اور اس میں ان کو کہیے کہ کوئی شک میں گنجائش نہیں ہے، ہم اپنی دو آنکھیں ہماری موجود ہیں، اس پہ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کسی کے پاس 3 آنکھ ہوتی تو ہم دلیل دیتے کہ 2 ہی صحیح ہے، لہذا یہ ایک عام بات ہے، اس میں دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ جی میرا نام ہے گلفام احمد اور میں مظفر نگر یو پی سے۔ سوال یہ ہے کہ 3 جمعے لگاتار چھوڑنے پر حدیث کا کیا فیصلہ؟ 3 جمعے لگاتار چھوڑنے پر۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ 3 جمعے اگر کسی نے ترک کیے، نہیں حاضر ہو سکا یا جان بوجھ کے، اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے جمعہ کے سلسلے میں احادیث موجود ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جمعہ جو ہے واجب تخیری ہے۔ آپ مسافر ہیں، آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو لازم نہیں ہے، ہو سکتا 3 ہفتے آپ سفر میں ہوں تو ایسا تو نہیں کہ گھر لوٹیں گے تو آپ کافر ہوں گے یا آپ کی گردن اڑا دی جائے گی، آپ کو سزا ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جمعہ چھوڑنے پہ کوئی سزا ہے یا وہ ہے، بلکہ جمعے کی تاکید واجب جیسے کی ہے، بالکل ویسے جیسے کہ نماز شب کی تاکید جو ہے کی گئی ہے، واجبات کی طریقے سے سنت موقدہ قرار دیا گیا، اسی طرح یہ واجب تخیری ایسی کہ جس پہ تمام مراجع، تمام ائمہ، ہر ایک نے تاکید کی ہے کہ تم نماز جمعہ پڑھو۔ اب کسی بنا پر آپ کسی جمعہ میں نہیں جا سکتے، یا 2 یا 3 یا 4 یا ہفتے بھر یا مہینے بھر آپ نہیں گئے، تو اس کی وجہ سے ایسی کوئی حدیث نہیں کہ جو سرزنش کر رہی۔ حدیثیں جہاں بھی سرزنش کرتی ہے وہاں پر اہمیت کے انکار سے سرزنش کرتی ہے۔ آپ اہمیت کے قائل ہیں، پڑھنا بھی چاہتے ہیں لیکن وقت نہیں ہے تو کبھی بھی شریعت اسے منع نہیں کرتی۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا سوال جاوید بھائی آپ سے یہ ہے
جو 13 رجب کے بعد جو جمعہ پڑا تھا وہ جب مسجد میں امام نے کہا تھا کہ جلوس کے دوران جو لوگ نئے لباس رنگین لباس پہنتے ہیں اور جھومتے ہیں اور ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور آتش بازی کرتے ہیں ان کو خدا کی لعنت ہو، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کہ ہم خوشی کا اظہار کس طرح کریں آپ بتائیے؟ سفید لباس پہنتے ہیں یا کالا پہنتے ہو تو غم کی نشانی ہے، تو رنگین لباس کو یہ کیسے انہوں نے کہا ہے؟ اس کا آپ جواب دیجیے. کہ جان بوجھ کے نہیں ہو رہا ہے، کچھ لوگ غلط فہمی کی بنیاد پہ، جہالت کی بنیاد پہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ محبان اہل بیت ہیں، جی جی یہ بچے یا نوجوان اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن ان کو کسی جگہ سے کہیں سے اشارہ ہو رہا ہے اور کچھ لوگ سازشیں کر رہے ہیں جس کا یہ شکار ہو رہے ہیں بیچارے. ان کے لیے ایک نصیحت فرما دیجیے. میری نصیحت یہ ہے کہ اگر یہ واقعی اہل بیت کی جیسا کہ ہمارا بہت چاہنے والے، تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنی چاہتوں کو بدنام نہ کریں. اس لیے کہ آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ اہل بیت کی طرف جاتے ہیں. بے شک. لیکن جب آپ کا یہ کیریکٹر ہوگا جو آپ کیریکٹر پیش کر رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کبھی کوئی بچہ ایکسلنٹ آتا ہے اور چنا جاتا ہے اور اسے کوئی گفٹ دیا جاتا ہے یا اسے کوئی پرائز دی جاتی ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ سلام ہو اس ماں باپ پر جس نے اس کی تربیت کی ہے. جی بے شک. جی اسی طریقے سے اگر ہم بہت اچھے، آج ہم اپنے مولا کا تعارف، مولا خود تو آ کے اپنا تعارف نہیں کرائیں گے نا، تو حضرت علی کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس دور میں. بے شک. جی تو اگر میرا کیریکٹر بہت خوبصورت ہوگا، بہت اچھا ہوگا، تو لوگ کہیں گے کہ جس کا غلام اتنا متقی اور پرہیزگار اور شریف ہے تو اس کا آقا کیسا ہوگا. جی بے شک. لیکن اگر اسی کے برعکس اگر ہم ایسا کوئی کیریکٹر پیش کریں جو عام لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں، جی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے اپنے امام کو بدنام کرنا ہوا، لہٰذا اس سے پرہیز کریں. جی. اور اسی میں آغا یہی ہے کہ شاید روایت بھی حدیث ہے کہ امام نے فرمایا، معصوم نے فرمایا کہ ہماری زینت کا سبب بننا ہماری بدنامی کا سبب نہیں. کونوا لنا زینا لا تکونوا لنا شینا. جی بس یہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ اس کو. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. میرا سوال ہے کہ ہم تو اپنے اس میں سے بہت نماز بھی کیے، لیکن میرے پر بہت گردش پریشانی آتی رہتی ہے، بہت بڑی بڑی پریشانی آتی ہیں. اپنے ہوش میں کبھی بھی کوئی غلطی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، پھر بھی بہت پریشانی میرے ساتھ ہے، کبھی لڑکی پر کبھی لڑکے پر. یہ پریشانی کس وجہ سے ہے، بس یہی ہم کو جاننا ہے. یہ آپ کے شہر کولکتہ سے سوال ہے. بہن فرما رہی ہیں ان کے گھر میں پریشانیاں بہت ہیں، اس کا تدارک کس طرح کیا جائے؟ اس کا تدارک سب سے پہلے تو عمل سے کرے وہ. جی. کیونکہ عمل کے ذریعے ہی وہ ان پریشانیوں سے نجات پا سکتی ہے. جی. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ایک شخص نے آ کے ان سے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں، اور اتنا پریشان ہوں کہ حضور میری روزی روٹی سب برباد ہو گئی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی عمل بتائیے. جی. تو آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں رہتے اس گھر کو توڑ دو. جی. اور اس کے ملبے کو بہت دور پھینکوا کے دوبارہ تعمیر کرو. جی. تو اس شخص نے ایسے ہی کیا، حکم کے مطابق اس کی تجارت چل پڑی، سب کچھ چل پڑا یہ وہ. تو اس نے ایک دن پوچھا، حضور یہ بتائیے کہ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، آخر وجہ کیا تھی کہ میں نے ملبہ پھینکوا دیا؟ تمہارے گھر کے چھت پر ایک کوے نے بے نمازی کی ہڈی لا کے ڈال دی کہیں سے، جس سے گھر کا خیر و برکت ختم ہو گیا. جی. تو اب آپ اندازہ لگائیے، جب ایک ہڈی آ جائے تو خیر و برکت ختم ہو جائے. پورے بے نمازی رہ رہے ہیں، وہاں برکت کا سوال کہاں سے ہوگا؟ لہذا سب سے پہلے ہمیں عمل کی طرف بڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد وہ رزق کے لیے بہت ساری دعائیں موجود ہیں. تعقیبات نماز ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں اسے پڑھیں. نماز کے بعد انشاءاللہ سورہ واقعہ ہے، نماز شب ہے. جی ساری چیزیں ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. میں غازی پور سے بول رہا ہوں، میرا نام سلیم ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے؟ دین پہ زیادہ ہونی چاہیے یا دنیاوی پہ؟ دین پہ زیادہ توجہ ہونی چاہیے، دنیا پہ؟ اس سلسلے میں بہت اچھی بات مجھے ان کی نہیں، سوال ان کا اچھا ہے کہ کتنا توجہ کس پہ دینا چاہیے. کیونکہ ہمارے بھائی
دونوں کی توجہ سے انکار تو کر ہی نہیں رہے ہیں، لیکن یہ کہ کتنا دینا چاہیے. ایک شخص نے اسی طرح کا سوال حضرت علی سے کیا تھا کہ بتائیے وہ دین کی طرف زیادہ توجہ دے یا دنیا کی طرف، یا کتنا دے؟ تو آپ نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے تم تصور کر لو کہ تمہاری 2 بیوی ہے. جی. اگر اس کی طرف زیادہ دیر دیکھ کر مسکراتے ہو تو یہ روٹ جاتی ہے. جی. ادھر زیادہ دیر متوجہ ہوتے ہو تو یہ روٹ جاتی ہے. تو ایسے وقت تمہاری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ اور عدالت خلاف ہے. تو اس نے کہا مولا ایسی صورت والی ایک ہی راستہ ہے کہ ہم دونوں کی طرف برابر سے دیکھیں. جی. تو بس یہی چیز مولا نے فرمایا تمہیں دین اور دنیا کی طرف اتنا مت بھاگو کہ تمہارا دین روٹ جائے، دین کی طرف اتنا مت بھاگو کہ تمہاری دنیا روٹ جائے. جی. لہٰذا آپ کو لبرل ہونا ہوگا، برابر سے لے کے چلنا ہوگا، تعادل رکھنا ہوگا، عدالت برتنی پڑے گی، اور آپ کے لیے لازم ہے کہ دونوں لے کے چلیے، کسی ایک کو چھوڑ نہیں سکتے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے تو اللہ نے سبھی فرشتوں کو اکٹھا کر کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کیوں کہا؟ یہ میرے سوال کا جواب دیا جائے. دھنباد بہار سے یہ سوال ہے. ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جب سجدہ صرف اللہ کے لیے تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کا حکم کیوں دیا اللہ نے؟ بہت اچھی بات پوچھی انہوں نے. دیکھیے اللہ کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ وہ آپ کے ذہنوں کو جانتا ہے، آپ کی نیت سے واقف ہے، آپ کے قلوب میں اٹھنے والے سوالات کو وہ جانتا ہے. جی بے شک. حضرت آدم علیہ السلام کو جب خدا نے بنایا تو افتخار کیا. جی. تبارک اللہ احسن الخالقین. جی بے شک. جی. لیکن جب ابلیس کو پیدا کیا تھا جی تو اس طرح کا افتخار نہیں کیا. جی. ایک بات تو اشرفیت یہاں پر. جی. دوسری طرف خدا نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد یہ محسوس کر لیا کہ کہیں نہ کہیں ابلیس کے اندر میں برتری کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. جی. لہٰذا اس کی برتری کو توڑنے کے لیے اس کے سامنے جھکانا ضروری ہے. جی. لہٰذا اس نے یہاں 2 باتیں ہوئیں. ایک بات یہ ہے کہ سجدہ آدم کا نہیں تھا، سجدہ حکم خدا کا تھا. جی بے شک. کہ آپ کتنا فالو کر رہے اپنے خدا کو. جی. اگر خدا اس وقت ہمیں کہہ دے کہ نماز چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیں گے. جی. کیونکہ ہم حکم خدا کے پابند ہیں. جی. ہم نے اب سر تسلیم اس کے حکم سامنے کر دیا. جی. تو اللہ نے ایک تو اپنے یہاں آدم کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ میں یوں کہوں گا حکم آدم خدا کا سجدہ تھا. جی. دوسری بھی بات یہ ہے کہ اس نے آخر کھل کے کہہ دیا کہ میں کیوں کروں گا. جو اس کے دل کی بات تھی وہ فرشتوں کے درمیان اللہ نے سنا دی ہے. دیکھو یہ کیوں میں اس کو لعنتی قرار دینے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اس کی فطرت یہ ہے. جی. لہٰذا یہاں پر اشرفیت کا اظہار تھا. اور خداوند عالم دوسری بات یہ ہے کہ سجدے کے سلسلے میں اس کو تعظیمی تکریمی سجدہ آپ کہیے. اس کی اکرام، اس کی عظمت کو سجدہ اللہ نے کرایا ہے، نہ کہ آدم کو کرایا. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، میں کانپور سے بول رہا ہوں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے ادارے نیوزنگ چینل ہے ایسے لوگوں کے لیے جو چلنے پھرنے سے معذور ہے اور وہ آپ کے گرین چینل کے پاس نہیں جا سکتے ہیں اور اپنے سوال ایک موقع میں کچھ سوالات بھیجا جاتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا انتظام کیا آپ نے؟ بہت سے لوگ بہت شوقین ہیں، جاننا چاہتے ہیں، کچھ چیزیں بتانا چاہتے ہیں، بہت سارے سوال تو، لیکن وہ آنے سے مجبور ہے. اس کے لیے یا آپ ان کو بلانے میں تو مجبوری ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن یہ میں بہت خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے تمام پروگرامز جو چینل پر بتائے جاتے ہیں یہ پیغام انسانیت ہے. یقیناً آپ اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اور یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت سے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں جس میں ہم نے مدعو کیا ہے عام لوگوں کو اور نہیں آ پاتے یہاں، تو وہ اپنا کسی کو نائب بنا کے بھیج سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے. الحمدللہ ہمارا ملک ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، اگر کہیں سے کثرت میں ہم تک یہ سوال آئے کہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، آپ یہ آئیے، تو یہ ہمارے لیے فی الحال ممکن نہیں ہے. تو آپ اپنا نائب بنا کے کسی کو اگر یہاں بھیج دیں
تو ہم اس کو ضرور موقع دیں گے، ایک موقع میں ہی نہیں بلکہ اور بھی جو پروگرامز ہمارے اس طرح کے ہیں اس میں ضرور موقع دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں بامبے سے بات کر رہی ہوں، میرا نام فردوس ہے. مولانا صاحب مجھے آپ سے سوال کرنے تھے. پہلے سوال تو یہ ہے میرا کہ جو ہمارے مسلمان میں جو مر جاتے ہیں لوگ، عورت کا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو عورتوں کو غسل دیا جاتا ہے مرنے کے بعد، تو وہ غسل کس طرح سے ہوتا ہے وہ ذرا تفصیل سے بتائیے گا. اور دوسرا میرا سوال ہے مولانا صاحب کہ یہ جو ہمارے ابا میں انتقال ہو چکا ان کا، اور ہم 4 بہن بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں، تو ان کا بھی ایک گھر ہے ابا امی کا جو امی کے نام پر ہے. تو مولانا صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب اگر ہم اس کو گھر کو بیچتے ہیں تو اس میں بہنوں کا کتنا حصہ ہوگا اور بھائیوں کا کتنا حصہ ہوگا؟ کیونکہ ایک بہن ہے وہ خود ہی پورا گھر کا مطلب وہ لینا چاہتی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم سب کو ہی ملے، خاص طور سے بھائیوں کو. تو مولانا صاحب میں چاہتی ہوں کہ مجھے اتنا پتہ چل جائے کہ جب ہم گھر بیچیں گے تو اس میں 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں. تو بہن کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی مومنہ کا انتقال ہوا تو اس کے غسل کی طریقہ، یعنی کہ تفصیل تو یہاں نہیں پیش کر سکتے کیونکہ اس میں وقت درکار ہے، لیکن اس کو مختصراً آپ فرما دیجئے. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طریقہ غسل جو ہے وہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ میت کے لیے ایک الگ طریقہ ہے. جی. جس طریقے سے وہ زندگی میں خود غسل کرتی تھی جی وہی طریقہ مرنے کے بعد بھی ہے. جی. فرق اتنا ہو جاتا ہے کہ پہلے زندہ تھی تو خود کر لیتی تھی، جی. دنیا سے گئی تو بیچارے دوسرے کرا رہے ہیں. جی. اتنی سی بات ہے. جی. اور بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ اس میں آب بیر، آب کافور، آب خالص 3 مرتبہ اس کو باقاعدہ پہلے اس سے پاک و پاکیزہ کر کے نہلا کے صاف ستھرا کر لے میت کو، اس کے بعد یہ تینوں غسل دے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک سوال اور کیا. کیا دوسرا سوال تھا ان کا؟ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ میراث کے سلسلے میں والد کا انتقال ہو گیا ان کا، اور 2 بہن 2 بھائی ہیں اور والدہ زندہ ہیں، اور گھر جو ہے والد کا ہے لیکن والدہ کے نام پہ ہے. جی. دیکھیے میراث جو ہے وہ ڈائریکٹ، کیونکہ پہلے طبقے میں بیٹے بیٹیاں آتی ہیں، جی، لہذا ان کی موجودگی میں کسی اور کو نہیں جائے گا. ماں اپنی جو ہے وہ اس کا حق جو ہے وہ اسے ملے گا. جی. لیکن اگر ماں کے نام پر انہوں نے کر دیا ہے تو اب یہ پتہ لگانا ہوگا کہ انہوں نے گفٹ کیا تھا ماں کو، جی، ان کا تھا شروع سے ہی، یا نہیں صرف نام پہ لیا تھا، ملکیت باپ کی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا. جیسے ہم بھی کبھی اپنے بچے کے اکاؤنٹ میں اپنا پیسہ ڈال دیتے ہیں، جی، تو اس طرح سے ہے. تو پھر وہ تقسیم ہوگا اور بھائی کو بہن کے مقابلے میں 2 حصہ ملے گا. جی. اس طرح سے وہ تقسیم کریں کہ ہر بہن کو 1 حصہ، بھائی کو 2 حصہ ملے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف تو مجھے خود پڑھنا آتا ہے، مگر میری آنکھ کی روشنی تھوڑا نہ ہونے کے کارن میں قرآن شریف کو نہ پڑھ پاتا ہوں. مجھے خواہش ہے کہ قرآن شریف میں زبانی پڑھ سکوں اور کسی کو بھی تعلیمی علم بنا سکوں. میرا سوال یہ ہے کہ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. اور دوسرا سوال یہ ہے، میرے گھر میں سبھی بھائی اور بہن سہائے تو کرتے ہیں مگر کچھ اس کو یاد نہیں رہتا ہے، آگے کی بات پڑھتے اور پیچھے بھولتے جاتے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. اور میرے پاپا کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہا، پیسہ تو بہت کما لیتے ہیں مگر اس کو خرچ تو بہت زیادہ، بیماری ہی میں مبتلا رہتے ہیں. اس کی صفا کے لیے کیا کرنا پڑے گا. پلیز اس سوالوں کے جواب ہمیں جلد سے جلد دیں. پہلا سوال یہ بھائی کا ہے کہ آنکھوں سے ان کے کم دکھائی دیتا ہے، قرآن مجید کس طرح پڑھیں؟ تو یہ ابھی آج کل چینل ون پہ مسلسل تلاوت ہوتی ہے، اور آڈیو اور ویڈیو جو ہیں اس کی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے آنکھوں سے دکھتا نہیں تو ضروری نہیں کہ دیکھ کے پڑھیں. وہ جی، اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں چینل ون سے تلاوت آ رہی، وہ اس کو دہرا بھی رہے ہیں، جی، تو تلاوت ہی جیسا ثواب ان کو ملے گا. جی. لہذا ضروری ہے کہ قرآن کو سامنے کھول کے اسے دیکھنے کی کوشش کریں. جب ہے ہی نہیں بینائی، جی، تو یہ لا حاصل کوشش ہے، تو اسے نہیں کرنا چاہیے. بلکہ آڈیو کے ذریعے سے بھی اگر سن کے تلاوت کر رہا ہے، جی، کیونکہ خدا عالم اس کی زبان سے تلاوت سننا چاہتا ہے، جی،
وہ کس طرح سے کر رہا ہے, دیکھ کے کر رہا ہے, سن کے کر رہا ہے, ٹی وی کے ذریعہ کر رہا ہے, کر تو تلاوت ہی رہا ہے نا, تو اسے اس کا ثواب ملے گا. ان کے گھر میں جو افراد ہیں وہ جو بھی کچھ یاد کرتے ہیں, اپنے سٹڈیز وغیرہ کرتے ہیں, وہ پڑھتے جاتے ہیں, پچھلا بھولتے جاتے ہیں, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہیے وہ جب اسٹڈی کریں, اسٹڈی کی ابتدا میں یہ پڑھیں کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, انشاءاللہ وہ بھولیں گے نہیں. چوتھا سوال بھائی کا یہ ہے کہ گھر میں پریشانی ہے, والد کا کاروبار ہے لیکن برکت نہیں ہے, برکت کے لیے کیا کریں؟ رد بلا کریں, راہ خدا میں صدقہ دیں, اس لیے کہ صدقہ برکات کو واپس لاتا ہے. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں دیں, اس سے برکت واپس آئے گی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں غازی عباس بنور ویسٹ یو پی سے بول رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ مستحب روزے کا افطار کس ٹائم کس وقت کیا جائے گا, اگر کوئی روزہ آپ کروا دے تو؟ پہلے تو یہ آپ آغا ایک بار پھر سے دہرا دیجئے کہ مستحب روزہ کیا وہ شخص رکھ سکتا ہے جس کا واجب روزہ قضا ہو یا منت کا روزہ قضا ہو؟ بالکل مستحب روزہ رکھنا اس آدمی کا جس پر واجب ہے. ایسا ہی ہے کہ کسی کے میرے پاس 100 روپے قرض کے باقی ہے اور شام کو آنے والا ہے, اور میں دن بھر جو ہے وہ خیرات کر رہا ہوں 200 روپے کر کے, مگر وہ 100 نہیں دے رہا ہوں. جی, تو اسی طریقے سے یہ مستحب روزہ ہے. جی, ثواب تو بہرحال ملے گا, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو یہ بہت بڑے جرم میں پھنسنے والا ہے, کیونکہ اس نے فریضہ ادا نہیں کیا. لہٰذا پہلے وہ واجب روزے کو ادا کرے, پھر وہ سنت روزہ رکھے. آقا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے مقرر ایام تو جیسے 15 شعبان ہے یا 3 رجب ہے, 13 رجب ہے, اور 3 شعبان 4 شعبان, اس میں 27 رجب ہے, اس میں لوگ مستحب روزہ رکھتے ہیں. اگر قضا روزہ ہے اس کی نیت سے, قضا کی نیت سے اس دن رکھنے, دونوں کا ثواب مل جائے گا اس دن؟ بالکل ملے گا, بالکل ملے گا. جی, یہ تو ایک پن دو کاج والی بات ہوگی کہ آپ اس دن جس دن روزہ رکھنا مستحب ہے, آپ روزے سے بھی ہیں اور اپنے فریضے کو بھی ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, میں اس کے لیے کافی پریشان ہوں, چچو پنچ میں ہوں کہ بولا گیا ہے کہ جیسے نجاست کی حالت میں عورت دسترخوان کے اوپر نظر کھا سکتی ہے اور نظر پکا بھی سکتی ہے, ہاتھ سے چھو بھی سکتی ہے, اور دسترخوان کے اوپر کھا سکتی ہے بیٹھ کے. تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے, جبکہ پاکیزگی نیاز کے لیے پاکیزگی پہلی شرط ہے. تو پلیز ذرا اس کا مکمل طریقے سے ذرا تشریح کیجیے اس کی کہ یہ کیا ہے. پاکیزگی تو پاکیزگی ہے کہ ہر چیز میں کلام پاک کے لیے کہا گیا ہے کہ باوضو اس کو کھولنا اور پڑھنا چاہیے, اور نظر نیاز کے لیے کہا گیا ہے کہ ہاں مجبوری ہے اگرچہ ہے تو اس میں صرف پکا سکتے ہیں مجبوری کے تحت, یا شوہر کی زیادتی ہے, شوہر اگرچہ ظالم ہے تو روزے میں اس کا ہم نمک چکھ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ دسترخوان کے اوپر بیٹھ کے اور نجاست کی حالت میں نیاز کھانا, تو یہ ذرا بتائیے پلیز. شریعت میں کیا ہے؟ نجس اگر خاتون ہے تو کیا وہ نظر کا کھا سکتی ہے دسترخوان پہ؟ دیکھیے, آسمانی کتابیں 4 نازل ہوئی, قرآن, انجیل, زبور اور توریت, اور ایک کتاب کا نام ہے اوریت. جی, یہ اوریت کی جو کتاب ہے یہ توریت پہ بھاری, قرآن پہ بھاری ہے. جی, تو یہ سوال جو کری یہ اوریت سے کر رہی ہیں. جی, اسلام میں کہیں منع نہیں ہے, اس لیے کہ ایک فطری تقاضا, ایک عورت جب نجس ہوتی ہے تو خدا نہ خواستہ وہ کتا نہیں ہو جاتی ہے کہ جس کو چھوئے گی وہ نجیس, جس میں منہ لگا دے گی وہ نجیس. یعنی انسانیت اتنی نہیں گر گئی ہے, یہ خاتون اپنی عظمت کو فراموش کر رہی ہیں. اللہ نے ان کا احترام باقی رکھا ہے. بے شک. جب آپ نماز کے لیے نکلتے ہو جمعے کے لیے, سفید کپڑے کرتے پیجامہ پہن کے, اور اچانک ایک کتا آتا اور چھو کے چلا جاتا ہے, آپ جا کے مولانا سے پوچھتے تو آپ وہ پوچھتے وہ خشک تھا یا گیلا تھا, انہوں نے کہا خشک تھا, کہا پھر آپ نجس نہیں ہوئے. تو جب کتا آ کے نمازی کو نجس نہیں کر سکتا تو یہ محترم خاتون نظر میں بیٹھ کے نظر کو کیسے نجس کر کنیز سیدہ. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نجاست یہاں مراد جو ہے وہ جسمانی نہیں ہے, یہ روحانی نجاست ہے, یہ حدث ہے اس کے پاس, خبث نہیں ہے. جی بے شک. یہ خباثت میں مبتلا نہیں ہوتی عورت, یہ خبیث نہیں بنی ہے. جی, لہٰذا
اگر کوئی عورت اس طرح سے پکاتی ہے یا وہ کرتی ہے، اس کے دعائیں بھی قبول ہے، وہاں بیٹھ کے دعا مانگتی ہے۔ ہاں اس حالت میں جہاں جہاں منع کیا گیا ہے وہاں شریعت موجود ہے کہ مثلا نماز نہیں پڑھے گی، فلاں نہیں کرے گی، قرآن کے حروف کو، اور یہاں تک کہ اگر لگانا چاہتی ہے قرآن کو تو دفتی پکڑ کے کسی کو دے سکتی ہے، اس کے حروف کو نہ چھوئے۔ مابین آیتوں کے بیچ میں اگر انگلی رکھتی ہے تو وہ مکروہ ہے۔ شریعت نے اس کے لیے بتا دیا، جہاں جہاں روکنا تو روک دیا، نظر اور نیاز کے لیے کہیں نہیں روکا۔ آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ نا، اگر کوئی وائف بار بار طلاق کی بات کہے کہ مجھے طلاق دے دو، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ طلاق دے دینا چاہیے؟ شکریہ۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ خود مرد ہے، عورت کہہ رہی ہے طلاق دے دو طلاق دے دو طلاق دے دو، کہہ رہے اب کیا کرنا چاہیے؟ کرنا کیا چاہیے؟ اگر طلاق نہیں دینا چاہتا تو جب اس کے کہنے سے کیوں دے گا وہ طلاق؟ طلاق نہیں دے گا، وہ کبھی طلاق نہیں دے، اور دینا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ جائز عمل ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کر رہا ہے، اس کے کہنے سے دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ اتنا اس کو اپنے آپ اوپر کانفیڈنس نہیں ہے۔ کل راستے پہ چلتے کہہ دے گا کوئی کہ چلنا چھوڑ دو چلنا چھوڑ دو، وہ چھوڑ دے گا چلنا، وہ جا کے بڑا کھانا چھوڑ دو، وہ کھانا چھوڑ دے گا۔ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کہاں پر ہمیں طلاق کی اجازت ہے، کہاں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جذبات پہ یا کسی وجہ سے وہ ناراض ہو کر یہ بات کہہ رہی ہے، کل کو ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ناراضگی دور کریں، اگر یہ خطاوار ہیں یہ ناراضگی دور کریں، ناراضگی کو یہ دور کریں، اپنا گھر میں جو ہے وہ کیریکٹر اور اپنا حلیہ اور اپنا جو کچھ بھی رویہ ہے بیوی کے ساتھ میں صحیح وہ اسے دور کرے نا۔ نہیں وہ کہہ دے گی اور طلاق، اچھا وہ طلاق کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کا مطلب آپ ناقص ہیں، اس کا مطلب آپ حق زوجیت ادا نہیں کر رہے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ ظلم کر رہے ہیں۔ ورنہ ایک عورت جو اپنا گھر چھوڑ کر آئی، ایک بچی اپنے ماں کو چھوڑا ہے، آپ کی ماں کو اپنایا، اپنے باپ کو چھوڑا، آپ کے باپ کو اپنایا، اپنی بہن کو چھوڑا، تمہاری بہن کو اپنی بہن سمجھا، وہ جو اپنی کوری کتاب بن کے آئی تھی، تم نے اس پہ کیا لکھا ہے؟ کہیں ظلم تو نہیں لکھ دیا ہے کہ وہ تڑپ رہی ہے؟ لہذا اس ظلم کے لفظ کو ہٹاؤ، پھر وہ کبھی نہیں کہے گی مجھے طلاق دے دو۔ بہت بہت شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ ارے چینل دن دیکھ رہا ہوں میں ابھی مسئلہ زندگی میں۔ اچھا یہ بورے سماج میں میرے کو ایک سوال ہے، پرشن ہے میرا، کہ بورے سماج میں بول رہے ہیں کہ میں دائی ہوں اس کا جواب دینا میرے کو بورے سماج میں۔ اچھا اس کا جواب دو میرے کو یوں کہ وہ دائی ہے کہ نہیں ہے، بولتے میں اس کا ہوں یوں، شریعت میں آ رہے ہوں، جب بورے کبھی بنے ہی نہیں، پہلے سے بنے نہیں بورے، تو بعد میں بول رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں، اس کا جواب میرے کو چینل ان میں دو۔ آغا ہم لوگ جو یہاں پیغام انسانیت کی بات کرتے ہیں اور محمد اور آل محمد علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے اس کے ذریعے ہمارے علماء کرام آپ لوگ جواب دیتے ہیں، یہاں پر ہم کسی اور کے مذہب میں یا مسلک میں مداخلت نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی داؤدی اورا ہیں، بوری جس کو بمبئی کی زبان میں کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں، یہ پنجمامی ہیں، ششمامی غلط ہے ان کے لیے، پنجمامی ہیں یہ لوگ، اور ان کی یہاں داعی المطلق کا ایک عقیدہ ہے ان کے یہاں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہم چونکہ کسی کے مسلک میں مداخلت نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے مسلک کی، اپنے دین اسلام کی بات کرتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں ان سے یہی کہوں گا کہ اس سلسلے میں اپنے علماء سے رجوع کریں کہ کیا بوری مذہب میں دائی کا جو وہ چیلنج کر رہا ہے، کیا اس کا یہ چیلنج صحیح ہے؟ جبکہ وہ بہرا نہیں ہے۔ چونکہ اگر میں کچھ بھی کہتا ہوں تو وہ ہمارے مذہب سے تعلق نہیں ہے کہ میں کہوں گا نہیں صاحب یہ چھوڑ دیجئے، اس کو نکال دیجئے، وہ کر دیجئے، نہ اس کے رہنے کا میری کوئی فائدہ ہے، نہ اس کے نکلنے کا مجھے کوئی نقصان ہے۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ اپنے علماء سے رجوع کریں، وہاں بہتر جواب ملے گا۔ آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ جی میرا نام ہے عارف حسین۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورہ میں 2 بسم اللہ ہے اور ایک سورہ میں ایک ہی کوئی بسم اللہ نہیں ہے۔ مجھے ان 2 سوروں کا نام بتائے دیجیے اور ساتھ میں یہ بھی بتائے کہ ایک سورہ میں 2 بسم اللہ کیوں ہے اور ایک سورہ میں کوئی بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ باقی وسلام۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے اور ایک سورہ اس میں 2 بار بسم اللہ، ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ ان کا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا سوال ہی غلط ہے، کیونکہ ہمیں اختیار نہیں ہے۔ پہلے وہ قرآن کو پڑھیں، جہاں 2 مرتبہ
بسم اللہ ہے اس کی کاز ہے. جی. وہ یہ ہے کہ جناب سلیمان خط لکھ رہے ہیں. جی. تو جب ہم خط لکھتے ہیں تو بے اسمہ ہی سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے خط لکھنا شروع کرتے ہیں. جی. تو انہوں نے جب ملک سبا میں خط لکھا تھا جی تو اس میں بسم اللہ درمیان میں، تو قرآن ان کے اس عمل کا ذکر کر رہا ہے. جی. تو سورہ بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے، ان کے عمل میں درمیان میں بسم اللہ آیا ہے جی. کہ جو انہوں نے ذکر کیا، اس لیے اس سورہ میں 2 بسم اللہ ہے. جی. اور سورہ توبہ میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ سورہ غضب کا سورہ ہے، اسی لیے اس میں کہنا چاہیے اعوذ باللہ من غضب الجبار، یہ کہہ کے شروع کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرام، غور کیجئے، قرآن مجید اور اہل بیت، یہی 2 چیزیں جو سرکار خاتم مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان چھوڑی ہیں، متفق علیہ ہے. غور کیجئے. ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ. بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے انشاءاللہ تو ہم آقا کی خدمت میں جو واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سوالات ہیں پیش کریں گے. آپ کہیں نہیں جائیے، غور کرتے رہیے. قرآن اور اہل بیت ابھی حاضر ہوتے ہیں.